बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अपने मोहतरम व्यूअर से माजरत कर लूँ कि शायद वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि हालात आपके सामने हैं मुल्क के, और दूसरा ये कि नेट भी जो है वो बंद हो सकता है, बल्कि बंद हो जाएगा। इसलिए पहले मैं आपसे माजरत करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको रजीम चेंज ऑपरेशन का तरीका बताऊँगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन किस तरह होता है और पाकिस्तान में किस तरह हुआ। अगर आपने इसको गौर से सुना ना, एक अमरीकी की ज़ुबानी, कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कैसे हुआ। मशहूर किताब कॉन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, बहुत मशहूर किताब है, और ये इमरान खान कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं। का मुसन्निफ कहता है कि मैंने शाह ईरान, इंडोनेशिया, इसके अलावा जी एक्वाडोर और पानामा के सदूर के अलावा सऊदी अरब के शाही खानदान के सामने कहा कि देखो, मेरे एक हाथ में अरबों डॉलर हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए हैं, तुम्हारे बाजवा के और मीडिया के, तुम्हारे दोस्तों के, मौलवियों के, वो चक्की वाले दुम्बे के, तैर अशरफी के, वो दोंदे जो है ना तकी उस्मानी के, और रागिब नईमी के, यानी में अरबों डॉलर हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए हैं, जबकि मेरे दूसरे हाथ में बंदूक भी है। अब फैसला सोच लो। ये है रजीम चेंज ऑपरेशन। आगे और ये मकबूल जान क्या लिखते हैं, ये जो है ना वो कॉन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन का मैंने आपको बताया। एक हाथ में अरबों डॉलर्स और दूसरे हाथ में बंदूक, और फिर आगे बाजवा जैसों की लीक। बहरहाल जी, तुम्हारे लिए भी हैं, तुम्हारे दोस्तों के लिए भी हैं। आगे और ये मकबूल जान क्या लिखते हैं, पाकिस्तान आज उसी मरले से गुजर रहा है, लेकिन हमारी मजहबी क़यादत को इसका बिल्कुल इदराक नहीं। वक्त बहुत जल्द गुजर रहा है। कल फतह या तो अमेरिका के हवारियों की होगी और हम मुकम्मल गुलामी में डूब जाएंगे, या फिर अवाम की होगी जिनकी क़यादत इस वक्त इमरान खान के पास है। मजहबी क़यादत को दोनों सूरतों में इस वक्त की अपनी खामोशी की कीमत अदा करना पड़ेगी। ये हैं और यह मकबूल जान। और मजहबी क़यादत, वो पहले आपको बता दिया कि मजहबी क़यादत जो है ना वो क्या कर रही है और कौन से जो है वो फतवे जारी कर रही है। इस तरह जो है जी वो होता है रजीम चेंज ऑपरेशन। अब आते हैं अपने जो है वीलॉग पे। वीलॉग है मोटरवे बंद, इसके अलावा बस अड्डे बंद, इसके अलावा मेट्रो बंद, और जो है ना वो हॉस्टल बंद। पीटीआई के लोग नहीं आ रहे, बकौल हुकूमत के ये सारा कुछ बंद हो गया है। या तो मारा जाऊंगा या फिर जीत जाऊंगा। ये किसने पैगाम दिया है? आज़ाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर बना दिया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी खबरें आने तक पुलिस धड़ाधड़ जो है वो सोटे मार रही थी, कई जगह पे पुलिस को भी सोटे पड़ रहे थे। बहरहाल ये इतना सेंसिटिव इलाका है, लेकिन ये अपने नशे में धुत हैं, नशे में मस्त हैं, ठीक है। उसके अलावा पारा चनार, मैं शर्मिंदा हूँ, कम अज़ कम महमूद नियादी की हद तक। कोई कहता रहे शिया, कोई कहता रहे सुन्नी, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके अलावा है कोई मेरी मदद करने वाला? करबला में खड़ा अकेला पाकिस्तान। ये हम ज़ाकरीन से और वाइज़ीन से और उलमा से सुनते हैं कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की थी वहाँ करबला के मैदान में, सहरा में, कि कल को कोई ये ना कहे कि हम तो जानते ही नहीं थे ये सामने वाला शख्स कौन है। ये सामने वाला शख्स जो है वो मौला अली का बेटा है। ये सामने वाला शख्स फातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत का बेटा है। और सबसे बढ़कर ये कि ये हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं थे कि इसने पैगंबर के कंधों की सवारी की थी।
ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ جو ہے وہ پیغمبر کی جو ہے نا اس کو سب سے پہلے گھٹی ملی تھی، اور ہم تو یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے حجت کو تمام کیا تھا اور کہا تھا کہ ہے کوئی حق کا ساتھ دینے والا، ہے کوئی جنت جانے والا جو میرا ساتھ دے۔ بالکل تن تنہا یہ ملک، جس کے لیے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نوجوان لڑکیوں نے انڈیا میں کنویں بھر دیے تھے صرف اپنی عفت بچانے کے لیے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں بھر گئے تھے۔ اس کے علاوہ آج تک کئی مسلمان عورتیں وہ سکھوں کی اور ہندوؤں کی بیویاں بن کے رہیں اور دروازے بند کر کے وہ نمازیں پڑھتی اور چھپ چھپا کے وہ روزے رکھتی، یعنی وہ اپنے نام کی کلثوم، وہ جو ہے وہ ماکھا سنگھ کی ماں بن گئی، وہ ہربھجن سنگھ کی ماں بن گئی، اپنا نام کلثوم۔ یہ قربانی دی تھی اس ملک کے لیے لوگوں نے، لیکن جن کے ہاتھ میں یہ چاکلیٹ کیک کی طرح آیا، خاص کر جرنیلوں کے ہاتھ میں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، ان موقع پرست لٹیروں کے ہاتھ میں، ان ڈاکوؤں کے ہاتھ میں، پھر انہوں نے کیا حشر کر دیا۔ بالکل یہ ایک جنگل، یہ سندر بن کا جنگل، یہاں پہ رہنے والے، یہاں پہ حکمرانی کرنے والے وحشی درندے جو اس ملک پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ 24 کو عمران خان یا پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ہے، پورا ملک چوک کر دیا گیا ہے، پورا ملک بند کر دیا گیا ہے، ملک کے تمام موٹر ویز بند کر دیے گئے ہیں، جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا ہے، پل بند کر دیے گئے ہیں، رابطے کاٹ دیے گئے ہیں۔ آپ شادیوں پہ نہیں جا سکتے، آپ جنازوں پہ نہیں جا سکتے۔ آپ کو ایک حسن نام کے شخص کی، ایک نوجوان کی کہانی سناؤں گا ابھی اس کے بعد، اس ٹاپک کے بعد۔ پورا ملک چوک ہے اور ملک دیکھ رہا ہے چاروں طرف اور اتمام حجت کر رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی یہاں کے باسیوں کا ولی وارث، ہے کوئی ان بائکیوں کا جو ہے نا وہ ولی، جو بائکیہ والے 1000 روپیہ روز کما کر لے کے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے ہیں، ہے کوئی ان فوڈ پانڈا والوں کا رکھوالا جو ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، پیزا جو ہے نا ڈیلیور کرتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں، لیکن تن تنہا یہ پاکستان اور پاکستان کے دوسرے جو ہے نا سرے پر کھڑی اتنی ساری اشرافیہ، جن کی پیدائشیں مشکوک، جن کی اولادیں مشکوک، جن کی دولتیں مشکوک، جن کی عمارتیں مشکوک، جن کی جو ہے نا سوسائٹیاں مشکوک، جن کی کوٹھیاں مشکوک، جن کے بنگلے مشکوک، سارا کچھ وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک علاج ہے کہ وہ 24 نومبر کو ان رکاوٹوں کو اڑا کر جو ہے نا وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائیں اور اپنے ملک پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کریں۔ بہرحال اس وقت پاکستان تن تنہا جو ہے وہ کھڑا ہے کربلا کے درمیان، اور سامنے جو ہے وہ بدماشیہ کا چھوٹا سا لشکر ہے، چھوٹا سا لشکر جو اس کو للکار رہا ہے، جو اس پہ پانی بند کر رہا ہے، جو اس پہ کھانا بند کر رہا ہے، بلکہ جو اس پہ ہوا بھی بند کر رہا ہے کہ سانس بھی نہ لینے دی جائے۔ پارا چنار کا ایک نوجوان ہے حسن نے پشاور سے رپورٹ کیا ہے کہ اس کی پھپھو جو ہے وہ انتقال کر گئیں، وہ جو حملہ ہوا کرم میں۔ آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ، میں اس لیے پارا چنار یا کرم کو یاد کرتا ہوں، مین سٹریم میڈیا اس کو دبا رہا ہے، مین سٹریم میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا کہ جی ہماری صبح کی ہوگی، لیکن اس کرم کا ذکر، اس پارا چنار کا ذکر وہ فرض ہے۔ میں آپ کو حسن کی بات بتا رہا تھا کہ پھپھو کا انتقال ہوا، میں پشاور میں تھا، لیکن اب راستے بند ہو گئے ہیں، وہ پھپھو کے جنازے پر نہیں جا سکتا، یعنی وہاں پہ مردے پڑے ہیں، ان پہ رونے والے نہیں پہنچ سکتے، ان کے جنازوں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، ابھی تک جنازے روڈوں پہ پڑے ہیں، ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، ان کے رونے والے پھنس چکے ہیں،
کوئی کہاں پہ پھنس چکا ہے، کوئی کہاں پہ پھنس چکا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ حالات اتنے کشیدہ ہیں، لیکن آپ کو رنڈی رونا نظر آئے گا مین سٹریم میڈیا پہ۔ یہ کتے، یہ بھونکنے والے، یہ بھڑوے، یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ بشرا بی بی نے یہ بیان دے دیا، سعودیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ انتشاری ٹولہ ہے۔ ویڈیو جاری ہے، میں درمیان میں اس لیے اٹپکا ہوں کہ آپ کے لائکس کم ہیں، آپ کے کومنٹس کم ہیں، آپ کے شیئرز کم ہیں، اور آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ کم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کا کیا قصور کیا ہے؟ کیونکہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں یا کسی چینل پہ نہیں بیٹھتا، اس لیے تو مہربانی کر دیا کریں، یہ چیزیں کر دیا کریں۔ عمران خان انتشاری ہے، یہ بھاڑے کے ٹٹو اور یہ بھڑوے آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے وہاں پہ 110 جنازہ ان کو نظر نہیں آئے گا، یہ اس کی کوریج نہیں کریں گے، کیونکہ جن کے ہاتھ میں ان کے پٹے ہیں انہوں نے حکم دے رکھا ہے کہ اس طرح ہماری سبکی ہوگی، ہماری نمبر ونی چیلنج ہوگی کہ یہ کون سے نمبر ون ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور وحشی آتے ہیں، خارجی آتے ہیں، مولا علی کے دور کے خارجی وہ آتے ہیں اور معصوم لوگوں کو بھون کر چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پارا چنار سے میں معافی مانگتا ہوں، پارا چنار کے سامنے میں شرمندہ ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں، میں ہر ویڈیو میں آواز اٹھاؤں گا، آواز اٹھاتا رہوں گا کہ وہ انسان تھے، وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان تھے، وہ پاکستانی تھے، وہ مسلمان تھے، وہ کسی کی ماں تھی، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا خاوند تھا، لیکن مین سٹریم میڈیا نے اس کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اب باتیں ہیں آزاد کشمیر۔ یہ جو کئی علاقے ہوتے ہیں نا دنیا میں وہ کافی سینسٹیو ہوتے ہیں، جس طرح آزاد کشمیر ہے، انڈیا میں مقبوضہ کشمیر ہے، یعنی ان کو دنیا کو تو دکھانے کے لیے یہاں پہ کہ جی بالکل امن ہے، شانتی ہے۔ اب یقین کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا جتنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے نا، جتنے وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر والے ہماری حالت دیکھ کے خود ہی کہیں گے کہ جی ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، بلکہ ہماری پالیسی سے مقبوضہ کشمیر نکل ہی چکا ہے۔ ہم یہ ذہنی طور پہ تسلیم کر چکے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، ادھر ہم، ادھر تم اور ادھر ہم۔ یہ پہلے بھی ہم نعرہ لگا چکے تھے، تو وہ مقبوضہ کشمیر کو تو ہم ویسے ہی، ہماری ریاستی پالیسی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آزاد کشمیر میں وہ لوگ احتجاج میں شرکت کرنا چاہتے تھے، پی ٹی آئی کے احتجاج میں رستے بند کر دیے گئے، نہ صرف رستے بند کر دیے گئے، پولیس نے چھاپے شروع کر دیے، سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیادی کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد ڈانگیں اور سوٹے نکل آئے۔ ان کے پاس ایک ہی علاج ہے، ڈانگیں اور سوٹے، اور ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو کچھ ہی دنوں بعد مولانا فضل الرحمان کو کسی نے انگل چاڑی اور مولانا فضل الرحمان ادھر وہ مدرسے کے بچے لے آئے، بیٹھے رہے 8-10 دن، ارد گرد کی زمینوں کو کھاد دیتے رہے، تگڑی کھاد دیتے رہے، چلے گئے۔ کیا کہا عمران نے ان کو؟ اس کے بعد وہ ایک کانپن ٹانگنے والا وہ ادھر سے ایک 2-in-1 سندھ سے چلا اور اسلام آباد پہنچ گیا۔ کیا کہا عمران نے؟ کہاں پہ کنٹینر لگے، کہاں پہ سوٹے لگے، آیا اور منہ کی کھا کے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ آ گئے، وہ حمزہ اور مریم، وہ مہنگائی مارچ لے کر آ گئے۔ کس نے پوچھا ان کو؟ کس نے روکا؟ کہاں کنٹینر لگے؟ کس نے ڈانگیں ماری؟ لیکن اب مجھے بڑا جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے کہ خان کو ڈانگیں مارنی چاہیے تھی، یقین کرے نہ کو ڈانگا مارنی چاہیے دیان۔ بہرحال خان صاحب ہیں، وہ آئے، جو کچھ کرتے، جلسے کرتے، جلوس کرتے، نکل جاتے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو تماشا اس وقت لگا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ چل رہا ہے جی، انڈیا دھڑا دھڑ دکھا رہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر مانگتے ہیں ہم سے، آزاد کشمیر کے حالات دیکھ ڈانگا دے مارتے 4.5 کہ تسیں احتجاج کرنے ہو، تسیں سارے خلاف احتجاج کرنے ہو۔ وہاں پہ وہ ایک کھٹ پتلی وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، وہ بھی 2 نمبر ہے، رجیم چینج آپریشن وہاں پہ بھی ہوا تھا، تو وہ ڈانگے مار رہے ہیں، ماریں جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یا تو میں مارا جاؤں گا یا پھر جیت جاؤں گا، یہ آج پیغام دیا ہے عمران خان نے جیل سے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی ہے سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کی اور سلطان فتح علی خان ٹیپو کی، کہ یا تو آپ بہادر شاہ ظفر والا راستہ چن لیں اور رنگون کے ایک گیراج میں
فوت ہوں اور وہاں پہ ایک کرنل آپ کو دفنا دے اور وہاں پہ آپ کا مقبرہ بن جائے، یا پھر آپ راستہ چنیں سلطان فتح علی خان ٹیپو کا، جو حیدر علی کا بیٹا تھا، جس نے 1799 میں سرنگا پٹم میں غداروں کی وجہ سے جان دی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جو دستہ تھا، وہ دستہ کوشش کرنے کے باوجود وہ ہاتھ نہیں کھلتا تھا، وہ خون کی وجہ سے فتح علی خان ٹیپو کا وہ جو ہاتھ تھا وہ تلوار کے دستے پر اتنی مضبوطی سے چپک گیا کہ وہ ہاتھ کھلتا نہیں تھا، اور انگریز ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ قریب نہیں جاتے تھے، لاش کے قریب نہیں جاتے تھے، فتح علی خان ٹیپو کی لاش کے قریب گورے نہیں جاتے تھے، اور پھر وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ کہا نہیں جی نہیں، اب تو ہم نے مار دیا، آپ کی مدد کی ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو سلطان فتح علی خان کی لاش تک گئے۔ دو راستے ہیں آپ کے پاس، دو مثالیں ہیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، یہ فتح علی خان نے کہا تھا، 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور اس نے یہ نہیں کہ کہا، کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ زندگی ہوتی ہے کہ جو ہے نا میرے جنازے کے قریب کوئی نہیں آ رہا خوف کی وجہ سے، جنازے کے قریب۔ اور گوروں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ گوروں نے اٹھا کر گند کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ ظرف والا اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا ہے کہ اللہ آپ کو دشمن نہ دے، اگر دشمن دے تو ظرف والا دے۔ ظرف والے دشمن نہیں تھے نا، آج کل بھی ہمارا انہی کے ساتھ سامنا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ دو راستے ہیں، یا تو میں مارا جاؤں گا یا پھر جیت جاؤں گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور عمران خان نے مزید کہا کہ 24 نومبر کو لوگ نکلیں، لوگ اپنی آزادی کے لیے نکلیں، لوگ اپنی جو ہے نا مستقبل کے لیے نکلیں، نوجوان نکلیں، بوڑھے نکلیں، فیملیز نکلیں اور اپنا حق لیں۔ پھر عمران خان نے مثال دی کہ جنرل پرویز مشرف، ہر کوئی کہتا ہے عامر، اور اس نے کو کیا، اور واقعی اس نے کو کیا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ کلثوم نواز کو ایک دن کے لیے جیل میں رکھا گیا؟ یعنی میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں رکھا گیا، وہ باہر سارا کچھ سیاسی سرگرمیاں کر رہی تھیں، ملاقاتیں کر رہی تھیں، اتحاد بنا رہی تھیں، اور وہ NRO سیٹل کر رہی تھیں، بات چیت ہو رہی تھی، ایک دن کے لیے جو ہے نا وہ نہیں رکھا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرف کے دور میں 3 لوگوں پہ جسمانی تشدد ہوا، پہلے نمبر پہ جاوید ہاشمی پہ، دوسرے نمبر پہ رانا ثناءاللہ پہ، اور تیسرے نمبر پہ پرویز رشید پہ۔ باقی سارے یہ سعد رفیق جو اس دن انٹرویو دے رہا ہے لوہے کا چھولا، سارا جھوٹ، یہ سارے اپنے کاروبار کرتے رہے، سارے جو ہے نا مزے کرتے رہے، کسی پہ کوئی جو ہے نا وہ سختی نہیں ہوئی۔ اور یہ جو کچھ PTI کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جو عمران کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا 1000واں حصہ نون لیگ کے ساتھ ہوتا نا، نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ 7 نسلیں اسلام لکھ دیتی کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، 7 نسلیں ان کی سیاست نہ کرتی۔ یہ PTI ہے، یہ عمران خان ہے جو بار بار جو ہے وہ سسٹم کو چیلنج کرتا ہے، نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی کہ یا میں مارا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا۔ اور وہ ایک اور جگہ پہ کہتے تھے کہ جب میں گراؤنڈ میں اترتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ ہار گیا تو ٹھیک ہے، ہار گیا، میں یہ سوچتا تھا کہ جیت گیا تو کیا ہوگا۔ 92 کا ورلڈ کپ کا فائنل یاد کریں نا، کہ کیا جو ہے نا وہ بہاریں لگی پہلی اور آخری دفعہ پاکستان کو، کہ میں جیت گیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر ایسا بندہ جو کہتا ہے یا مارا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا، کیا وہ کھیڑ لیں گے اس کا جرنیل، کیا وہ کھیڑ لے گی اس کی اسٹیبلشمنٹ، جو کہہ رہا ہے کہ مارا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا۔ مارا گیا تو مارا گیا، ٹھیک ہے، اور جیت گیا تو کیا کہنے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ مقتل میں دھج سے جانا، 6 فٹ 1 انچ کا قد لے کے جانا، یہ بھی کوئی کرتا ہے، ورنہ اگلے سٹامپ پہ کتے کا خون دکھا کے، پلیٹلیٹس گرا کے، 50 روپے کا سٹامپ دے کے پھر ہوتے ہیں۔ باجوے اور فیض کو گالیاں بھی دیتے ہیں، باجوے اور فیض کی جو ہے نا تلوے بھی چاٹتے ہیں، ان کی مدد سے گئے، ہر دفعہ گئے، اگلے جاتے ہیں۔ بالکل آپ کے سامنے، کبھی سرور پیلس، کبھی جو ہے نا دبئی، اور کبھی اس نے کہا تھا کالج ارکان نے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا راحیل شریف کے دور میں، پھر خود ہی بھاگ گیا دبئی، اس کو کہا بھی کسی نے کچھ نہیں، نکل گیا خود ہی۔
تو عمران خان کہتا ہے کہ یہ یا تو میں مارا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قوم پہ. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہے. عمران خان اوپر سے پٹی لکھوا کے لایا ہے کہ جی سارا کچھ وہ کرے گا. قوم نہیں نکلتی. قوم ان وحشیوں سے، قوم ان درندوں سے، قوم ان ڈاکوؤں سے، قوم ان گنڈوں سے جان چھڑانا نہیں چاہتی. آپ مجھے بتائیں آج سارا کچھ بند کر دیا گیا، سارا کچھ بند کر دیا گیا. معاشی نقصان، لوگوں سے گاڑیاں چھین لی گئیں، لوگوں سے ٹرالے چھین لیے گئے، لوگوں سے مسجد چھین لیے گئے. کوئی جنازے پہ، کوئی میت پہ، کوئی شادی پہ. حسن کا میں نے آپ کو بتایا ہے جنازے پڑے ہیں، رونے والا کوئی نہیں، آخری دیدار کرنے والا کوئی نہیں پارا چنار میں. اب اپنی فائنل سٹوری پہ آتے ہیں. پورے پاکستان کے موٹر وے بند، بس اڈے بند، اس کے علاوہ جو ہے نا میٹروز بند، اور اس کے علاوہ ہاسٹل بند. اب یہ میں آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کی کہانی سناتا ہوں. 2 بجے پولیس نے، ادھر بہت زیادہ ہاسٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں، یعنی بندوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، اس میں سٹوڈنٹس رہتے ہیں، اپنے پیسے دیتے ہیں. 2 بجے پولیس نے جا کر اعلان کیا 2 بجے دوپہر کو کہ 8 بجے تک ہاسٹل خالی کر دیں. لڑکیاں بھی ہیں. 8 بجے تک ہاسٹل خالی کر دیں. پھر اگلی مزے کی بات سنیں، ہاسٹل خالی کر دیں، رستے بند ہیں، کدھر جائیں؟ دیکھیے بدماشی کہیں پہ. دیکھا روئے زمین پہ ایسا ملک. چیف آف آرمی سٹاف اعلی حضرت پیر طریقت رابر شریعت سید عاصم منیر صاحب، دیکھا ہے کوئی ملک ایسا جو ہے نا وہ روئے زمین پہ اسٹوڈنٹس کو کہا جا رہا ہے ہاسٹل خالی کرو اور رستے بند ہیں، میٹروز بند ہیں، سارا کچھ بند ہے. ہاسٹلوں کدھر جائیں وہ؟ نکلو اتو نکلو. پولیس بدماشی کر رہی ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے، اور بندہ نہیں آئے گا. ٹی وی پہ کیا کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ خواجہ اعظم، بندہ تو آئے گا ہی کوئی نہیں. یہ ہر چیز بند ہے، بندہ تو آئے گا ہی کوئی نہیں. یعنی پنڈی اور اسلام آباد کی اس وقت جو حالت ہے نا وہ میں آپ کو نہ دکھا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. اس وقت کیا حالت ہے؟ سانس روک دی ہے انہوں نے، سانسیں روک دی ہیں لوگوں کی، سانسیں. جتنا کنٹینر لگ چکا ہے. یعنی میری اگر پی ٹی آئی بات مانے نا، وہ یقین کرے کہے کہ اب ہم 26 کو آئیں گے، اب ہم 26 کو آئیں گے یا 27 کو آئیں گے، تاکہ یہ پڑا رہے اسی طرح، پورا ملک چوک پڑا رہے، ہر چیز بند. اب صرف مجھے یہ بتائیں، موٹر ویز، سی پیک، حقلہ والا، ڈی آئی خان، ایک دن کا کتنا ٹول ٹیکس ہوگا؟ ایک دن کا پرواہ نہیں ہے. ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان ڈرائیو والے، بائکیا والے، کریم والے، اوبر والے، انہوں نے مرنا ہے. ان کے بچے بھوکے بیٹھے، ان کو کیا ہے؟ مریم کا بچہ تو انگلینڈ ہوتا ہے تو پولو کھیل رہا ہے حرام کے پیسوں پہ. ان کو کیا ہے؟ زرداری کے بچوں کو کیا ہے؟ ان کے بچے تو سیف ہیں، زبردست ہیں. ہر چیز بند ادھر، ہر چیز. یعنی اسلام آباد کی 2 سڑکوں کے لیے، 2 سڑکیں ڈی چوک پہ جاتی ہیں، 2 سڑکوں کے لیے پورا ملک بند. اسلام آباد میں اعلی مخلوق رہتی ہے، عرشی جو ہے نا وہ عرش والی مخلوق رہتی ہے، نوری مخلوق رہتی ہے. کرپٹ، بد کردار، بد دیانت، بے ایمان، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. ابلیس اسلام آباد میں رہتا ہے، ابلیس کی مجلس شورا اسلام آباد میں رہتی ہے. بند ہر چیز، ہر چیز بند. تو میرا تو یہ مشورہ ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ وہ یقین کریں کہ ہم جی 24 کو نہیں آ رہے، ہم 26 کو آئیں گے. پڑا رہے اسی طرح. جب ان کو پرواہ نہیں ہے تو پڑا رہے. ایف سی بلا لی ادھر علاقوں سے، قبائلی علاقوں سے، پارج ایف سی بلا لی، پھر دیکھیں کیا ہوا. اسی لیے تو مین میڈیا پہ آنے نہیں دے رہے. ایف سی بلا لی اسلام آباد، سیکیورٹی بلا لی اسلام آباد، اور وہ ادھر کر دیا خدا کے حوالے. اور تسلی سے وہ ویڈیوز آئی ہیں، میں دکھا نہیں سکتا. یعنی اتنی تسلی سے وینس میں فائرنگ ہو رہی ہے نا، اتنی تسلی سے، جس طرح کوئی شادی پہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، اتنی تسلی سے وہ گولیاں مار رہے ہیں وینوں کو پارا چنار میں. تسلی سے گولیاں مار رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے، بالکل لگا لگا کے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں.
क्योंकि वो आम लोग थे, हम जैसे थे, हम में से थे, कोई पूछने वाला नहीं। अपने प्रोटोकॉल, अपना तो इधर पीएफ का जहाज, पीएफ का जहाज सीधा जिनेवा, हायो लाडली, हायो रानी, हायो फुलन देवी, पीएफ का जहाज जिनेवा। ये मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क मेरा नहीं है, ये जंगल है, ये वैशी दरिंदों की माजगाह है। छोड़ें इसको, जो छोड़ सकता है छोड़ें, और जो कोई बाहर वाला मेरी सुन रहा है तो मेरे खुदा के लिए कोई बंदोबस्त करें। छोड़ें इस मुल्क को, ये नहीं है आपका मुल्क, बिल्कुल नहीं है। आज नेट बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए हैं? इनको कौन लाया है? आसिफ मुनीर साहब कौम आपको जो है ना नहीं भूलेगी, बहुत लंबे अरसे तक नहीं भूलेगी, क्योंकि सब कुछ आपने किया है, सब कुछ आपने किया है। एक तो वो ऊंट के मुंह वाला नदीम अंजुम चला गया ना, ये सब कुछ आपने किया है। आप मुझे उल्टा लटका दें, आप मुझे फांसी दे दें, आप मुझे गोली मार दें, हाँ ये मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मेरे कपड़े नहीं उतारने, मुझ पे तशद्दुद नहीं करना, जो ही मुझे पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, अगले घंटे में मुझे फांसी दे देनी है। अपनी कौम के लिए मैं चूमूंगा, रस्से को चूमूंगा और गले में डाल लूंगा। आपको कौम नहीं भूलेगी, आपको ये वर्दी उतरनी है, एक दिन ये वर्दी उतरनी है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये वर्दी उतरनी है। निकाले ना, बाजवे को भेजें क्रिस्टीज बेकर्स पे, बाजवे को भेजें बाजार में। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। वीडियो लंबी हो गई है, माजरत पहले कर चुका हूं, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।